पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ के शोबे से है। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बड़ी मुख्तसर सी बात करना चाहूँगी। आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन एंड इट्स इम्पॉर्टेंस इन आवर लाइफ। बट बिफोर आई बिगिन माई टॉक, मैं पाकिस्तान पीस ऑब्जर्वर की बड़ी मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की कि मैं अपने थाट्स एंड व्यूज़ शेयर कर सकूँ। आई एम रियली थैंकफुल टू दैम। नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन की इम्पॉर्टेंस हमें आए दिन होते वायलेंस के वाक़यात से पता लगती है। जहाँ कोई इंसान अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठता है तो कोई बहुत मुश्किल हालात में ज़िंदगी गुजार रहा होता है बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग इनटॉलरेंस एंड वायलेंट कम्युनिकेशन। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी लोगों में इतनी कम होती जा रही है कि एक नॉर्मल कन्वर्सेशन लीड्स टू वायलेंट कन्वर्सेशन एंड वायलेंट कम्युनिकेशन विच इवेंचुअली एंड्स अप इन अ कॉन्फ्लिक्ट। तो आई थिंक हमारी नेशन ने इन टर्म्स ऑफ वायलेंस बहुत सफ़र किया है और बहुत रिजिलियंटली हमने उसको फाइट किया और हमने उन सिचुएशंस से हम निकले। तो इट इज़ द हाई टाइम फॉर अस टू रियलाइज कि वी हैव टू प्रैक्टिस नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन इन आवर सोसाइटीज़। हम अपने यूनिवर्सिटी स्ट्रक्चर्स में, स्कूल स्ट्रक्चर्स में, वर्क प्लेस में, ओवरऑल इन सोसाइटी नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन को प्रैक्टिस करें और एक मिल के इस तरह की सोसाइटी कंस्ट्रक्ट करें जो कि पीस को प्रमोट करे। आई रियली होप टू सी अ पीसफुल एंड प्रोग्रेसिंग पाकिस्तान एंड आई रियली होप वी प्ले आवर पार्ट इन द बेस्ट पॉसिबल वे। थैंक यू वेरी मच। लॉन्ग लिव पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम सैयद इंज़माम अली शाह है और मैं गिलगित से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो आज आप सबके सामने आने का मतलब एक टॉपिक को लेकर है जो कि सोशल इशू के हैं पाकिस्तान का और गिलगित बल्तिस्तान दोनों का। तो वो ये है कि हमारे जो इस्लाम में जो फ़िरके बने हुए हैं, शिया हो गए, सुन्नी हो गए, बरेलवी हो गए और मुख्तलिफ जो हैं, ये जो है पाकिस्तान की तरक्की में इनका बड़ा रोल है और हम इसी में बड़े पीछे रह गए। देखें, शिया और सुन्नी का जो मसला चलता आ रहा है काफ़ी अरसों से, जो गिलगित में अभी रिसेंटली चल रहा है और इससे पहले भी चलता रहा है, पूरे पाकिस्तान में चलता रहा है, तो ये मसले पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पे जाने नहीं दे रहे हैं। हम मुसलमान भाई भाई हैं, बहन भाई भाई, तो अगर हम सब मिलें इत्तेफाक से, गैदर हो जाएं, एक जगह प्लेटफॉर्म बनाएं, वहाँ पे सब आके यूनाइट हो जाएं, उनको मतलब उनके घरों तक बात जाए कि भाई ये इशू सॉल्व करो, तो इस तरह मेरे ख्याल से मेरा जो नज़रिया है, पाकिस्तान बहुत ही अच्छे रास्ते में, तरक्की के रास्ते में जाएगा। तो मेरा आज का एजेंडा यही था। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम. My name is Advocate Mushir Malibaloch. I want to share my views on peace of the road. हम जिस माशरे में रहते हैं, ये माशरा जो है इंफराद से बना हुआ है और ये इंफराद की जो जिम्मेदारियां हैं, अगर हम इंडिविजुअली इनको निभाना शुरू हो जाएं तो मोर प्रोबेबल, मगर ये परफेक्टली पॉसिबल है कि हमारे बुनियादी मसाइल हल हो जाए। हम पाकिस्तान में अक्सर बात करते हैं दो चीज़ों की, करप्शन और टेररिज्म। अब करप्शन की बुनियाद जो है वो हमारी इंडिविजुअल डिसऑनेस्टी पे है। हम इंफरादी तौर इस अमल में शामिल हैं। हम ब्लेम करते हैं कि ये गवर्नमेंट सही नहीं कर रही, वो बंदा सही नहीं कर रहा, हम अपने आप को नहीं देख रहे। अगर मैं अपना काम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करता हूँ, मेरा सीनियर है, उस्ताद है, मैं उसके अगर अंडर काम करता हूँ तो वो मुझे कोई अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो मैं वो टाइम से करता हूँ। उसका सिर्फ हमें फ़ायदा नहीं होता बल्कि जिसके लिए काम कर रहे हैं एट लार्ज सोसाइटी के लिए फ़ायदा होता है। यहाँ मैं कहीं एज ए एडवोकेट किसको सर्विस दे रहा हूँ, या मैं कहीं जुडिशल ऑफिसर हूँ, ब्यूरोक्रेट हूँ, या इवन टीचर हूँ, अगर हमारी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लोगों को एजुकेट भी करें, उन जो हमारे ऊपर जिम्मेदारियां हैं, हमारे ऊपर जो ड्यूटीज हैं, वो भी हम डिस्पेंस करें, हम प्रॉपर तरीके से जिम्मेदारी निभाएं, तो मसाइल का 90% हल हो सकता है। क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है। ह्यूमन नेचर में ये चीज़ है कि अगर आप करें जो डू गुड एंड हैव गुड, अब हम अच्छा करते नहीं हैं और अच्छे का एक्सपेक्ट करते हैं, तकरीरें करते हैं, इस तरह ना करो, उस तरह ना करो, उस तरह तो पर्दे की भी जाके सब कुछ हम कर देते हैं। ये जो चीज़ें मेरी पर्सपेक्टिव में जो इनफरादी तौर हम जितने भी
ڈس آنیسٹ ایکٹ پرفارم کرتے ہیں، اس کی وجہ سے سارے معاشرے کے جھوٹ، بےایمانی، یہ ساری چیزیں اقبال ہے۔ اب اس کو گورنمنٹ کیسے پکڑے گی؟ میں ادھر بیٹھا ہوں، اب یہاں تو کوئی پولیس والا نہیں ہے، یہاں تو کوئی جوڈیشل آفیسر نہیں ہے، میں کچھ غلط کر رہا ہوں تو اس کا اثر تو معاشرے پڑے گا۔ تو پوائنٹ از دیٹ کہ انفرادی طور ہمیں رسپانسبل ہونا چاہیے، جو بھی جدھر ہے، ٹیچر ہے، ایڈوکیٹ ہے، جوڈیشل آفیسر ہے، بیوروکریٹ ہے، مولانا صاحب ہے، سیاستدان ہے، ایون کوبلر ہے، ہر بندہ اگر اپنا کام ذمہ داری کے ساتھ کرے، ایمانداری کے ساتھ کرے تو مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ مشتق ہونا چاہیے، ہوپفل ہونا چاہیے، اور بریولی اور کریجسلی ہم نے مسئلوں کو مسئلہ نہیں بنانا، مسئلے ہیں ان کو ہم نے سولو کرنا ہے، اس کو ٹیک اپ کرنا ہے، فیس کرنا ہے۔ السلام علیکم ایوری ون، میرا نام سیما اکرام ہے اور میرا تعلق بلوچستان سے ہے۔ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف ایک ہی ہے، ایک چیز کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں جو کہ ہے مینٹل النس۔ ویسے تو ہم سب جو ہے اپنی صحت کو لے کے بہت زیادہ کانشیس ہوتے ہیں، لیکن ان سب کے دوران ہم اپنی مینٹل ہیلتھ کو بھول جاتے ہیں۔ ہم اس چیز کو بہت اگنور کرتے ہیں کہ مینٹل النس جو ہے یہ اوور آل ہمارے پورے جسم پہ کتنا برا اثر جو ہے نا اس کا پڑتا ہے۔ اور یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ہماری سوسائٹی میں اس چیز کو بہت زیادہ نگلیکٹ کیا جاتا ہے، اور حالانکہ دیکھا جائے تو سب سے امپورٹنٹ جو ہے یہ یہی ہے اوور آل، ٹھیک ہے؟ تو میری صرف یہی ریکویسٹ ہے آپ سب سے کہ پلیز 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 جو ہے اس چیز کو اگنور نہ کریں، اور یہ چیز ہم سب کے گھروں میں جو ہے نا پائی جاتی ہے۔ ہم سب کے گھروں میں کوئی نہ کوئی فرد جو ہے وہ اس چیز سے گزر رہا ہوتا ہے، اور وہ کسی کو بتا نہیں سکتا، ٹھیک ہے، کہ اس پہ کیا گزر رہا ہے، اس پہ جو ہے نا مینٹلی وہ کتنا اپسیٹ ہو رہا ہے۔ اور دیکھا جائے تو اگر ہم اس چیز کو اگنور کریں جو کہ ہم کرتے ہیں، تو یہ آگے جا کے وقت کے ساتھ ساتھ بہت جو ہے نا مسئلے پیدا کرتا ہے یہ چیز۔ اور زیادہ تر جو ہم سنتے ہیں کہ فلانے سوسائڈ کیا اس ریزن سے، اس ریزن سے، خیر جو بھی وجوہات ہو، وہ ایکچولی اصل جو ریزن ہے نا وہ ہے آپ کا یہی مینٹل النس، کہ انسان اس چیز سے باہر ہی نہیں نکل سکتا، تو اس کو اس کو لگتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی سولوشن نہیں ہے کہ ہم چیز سے باہر نکل آئیں، تو اس کو سولوشن یہی ڈیتھ، اس کو یہ صرف یہی نظر آتا ہے کہ یار ہم مر جائیں، ٹھیک ہے، ہم مریں اور تبھی جو ہے نا سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے، یعنی چیزوں سے ہم آزاد ہو جائیں گے۔ تو میرے نزدیک یہی ہے کہ میں آپ سب کو بتا دوں کہ پلیز جو ہے ہم اپنی صحت کے ساتھ ساتھ خاص کر اپنی ذہنی صحت کا جو ہے وہ خیال رکھیں۔ تھینک یو۔ ہیلو، السلام علیکم، میرا نام سمیرہ ہے اور میں کینیڈا میں رہائش پذیر ہوں، اور میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں پاکستان میں کے جو مسائل ہیں ان کو تھوڑا سا اس کے پر روشنی ڈالوں۔ پاکستان میں جو لوگ ہیں وہ چیزوں کو فالو نہیں کرتے ہیں، رولز فالو نہیں کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر حکومت کو اور لوگ ایک دوسرے کو جو ہیں وہ الزام دیتے ہیں کہ یہاں پر کوئی رول اینڈ ریگولیشن نہیں ہے۔ تو ہم کو چاہیے ایز اے مسلم کہ ہم جو ہیں یہاں پر جو کینیڈا میں ہے وہ یہاں پر ہر چیز کو فالو کرتے ہیں، رولز کو فالو کرتے ہیں، چاہے اسلامک ہو یا جیسے اب رمضان آنے والے ہیں تو یہاں پہ لوگ اس چیز کو بہت جو نان مسلم جو ہیں وہ اس چیز کو بہت پرائڈ دیتے ہیں کہ بھئی آپ کیا اسلامک منتھ آ رہا ہے تو اس کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ لیکن پاکستان میں اس چیز کو اہمیت نہیں دی جاتی کہ بھئی کوئی بیمار ہے وہاں پہ یا پھر کوئی اسلامک وہ آیا ہوا ہے، سب لوگ اپنی اپنی اس میں چل رہے ہیں۔ تو میرا میسیج یہ ہے کہ وہاں پر لوگ جو ہیں ایز اے مسلم کنٹری ہے تو ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئیں، اپنے ملک کو صاف ستھرا رکھیں تو ہم سب کے لیے بہتر ہے۔ اوکے، السلام علیکم۔ میرا نام محمد آفاق بلوچ ہے اور میرا تعلق ڈیرہ اسماعیل خان کے پی سے ہے۔ تو آج کے حوالے سے میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی اسٹیٹ ہو اس میں جو انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں وہ بہت میٹر کرتے ہیں کہ جو بھی مطلب کہ مضبوط انسٹیٹیوشنز ہو تو اسٹیٹ اتنی زیادہ ہی مضبوط ہوتی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی جو مین وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ ویک ہیں، وہ یہ مین وجہ ہے کہ ہمارے انسٹیٹیوشنز میں جو پروفیشنل لوگ ہیں ان کی بہت زیادہ کمی ہے۔
اگر ہم چھوٹی سی مثال اگر ہم چھوٹے لیول پر نہ دیکھیں، اگر ہم بڑے لیول پر دیکھیں، آفیسر لیول پر دیکھیں، تو ہمارے ڈپارٹمنٹس کو سی ایس پی آفیسرز ہی چلاتے ہیں. اور سی ایس پی آفیسرز کو اگر ہم دیکھیں تو سی ایس پی آفیسر کو ہمیشہ نہ پروفیشنل ہونا چاہیے. السلام علیکم پیارے پاکستانیوں، میں شہزاد خان افریدی در آدم خیل اور پاکستان پیس آبزرور ریسرچ کی طرف سے آپ سب سے مخاطب ہوں. پہلے تو اس بات کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان اور پھر پاکستانی پیدا کیا، کیونکہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کون ہمارا رہنما؟ محمد الرسول اللہ. ہم تو حساس لوگ ہیں، رویے سمجھتے ہیں، اور ایز اے ہول اگر ہم اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں ارد گرد دیکھ لیں تو کہتے ہیں کہ امن نہیں ہے، ظلم ہو رہا ہے، کرپشن ہوئی، منفی رویے ہے. اس کی سب سے خاص وجہ جو میرے نقطۂ نظر سے ہے، ہم نے اپنا اسلامی نظام، تہذیب اور ثقافت بلا دی. سنت رسول کی کمی ہے، دین کو عبادت تک ہم نے محدود رکھا ہوا ہے، اور یہ ہماری سب سے بڑی ناکامی ہے. اور اس ناکامی کے کچھ منفی اثرات ہماری آنے والی نسلوں پر بھی مرتب ہوں گی، کیونکہ ہم ان کے لیے کیا چھوڑ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، وی ول فیسیلیٹیٹ آور لائف، وی ول میک ایزیئر. آنے والی جنریشن کے لیے زندگی آسان ہوگی، دے ول بی فاسٹ. لیکن سہولیات زندگی کے ساتھ ساتھ اور قیام امن کے لیے ہمیں سنت رسول فالو کرنی ہوگی اور احکام الہی کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہوگی. اور میں اپنی بات زیادہ بڑھانا نہیں چاہتا، اور اس شعر پہ میں اپنی اس بات کا اختتام کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے، کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے، وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. والسلام. السلام علیکم. میرا نام محمد ظفر ہے اور میں کراچی سے تعلق رکھتا ہوں. میرا جو وابستگی ہے تعلیم وہ تقریباً 5-7 سال سے، اسی لیے میرا طالب علموں سے اور ان کے والدین سے اور کافی اور لوگوں سے، انٹلیکچوئلس کے ساتھ کافی زیادہ میری وابستگی رہی. ہمارے معاشرہ کئی مسائل سے دوچار ہے، لیکن میرے مشاہدے کے مطابق جتنا بھی اب تک ہم نے دیکھا، ہم نے سیکھا، ہم نے پڑھا، ان تمام مسائل کی جو جڑ ہے وہ ہے تربیت. تعلیم اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن جو پرابلم جہاں پہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے تربیت میں. کسی بھی معاشرے کو بننے یا بگڑنے میں کئی نسلیں درکار ہوتی ہیں. ہمارے معاشرے بھی اس کے برعکس نہیں ہیں، بالکل سیم اسی ڈگر پر، اسی راستے کے اوپر گامزن ہیں. اسی لیے اگر آج کی نسل میں خرابیاں ہیں تو اس کے ذمہ دار ان کے والدین ہیں. اب تربیت کے کچھ پہلو ہیں، میں اس تمام پہلوؤں کو تو تفصیل سے اس پہ بحث نہیں کر پاؤں گا، لیکن کچھ چیدہ جو پہلو ہیں ان پہ بات ضرور کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو یہ کہ آپ اپنے بچوں کی تعلیم اچھے سے اچھی جو جیسے آپ کروانا چاہتے ہیں ضرور کروائیں. یہ ان کا حق بھی ہے، یہ ضروری بھی ہے، اور یہ وقت کا تقاضا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو تربیت ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ اسی سے معاشرہ بنتا بھی ہے اور بگڑتا بھی ہے. مثلاً جھوٹ نہ بولنا، بڑوں کا ادب کرنا، رزق حلال کمانا، کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو کسی کو نقصان نہ پہنچانا، صفائی کا خیال رکھنا، دھوکہ نہ دینا، گاڑی یا موٹر سائیکل رانگ وے سے نہ لے جانا، اور ان جیسے کئی اور اخلاقی اقدار ہیں کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ آئی ہوں گی اور ان پر آپ لوگ عمل پیرا بھی ہوں گے. یہ ایک چھوٹی سی کوشش اس ملک کی ترقی کے نام. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائیں. میں ہوں محمد اعجاز. زیادہ تر نوجوان نسل اس کا شکار ہے. وہ ایشو یہ ہے کہ ہم نیگیٹیوٹی کا شکار ہو چکے. ہر بندہ، ہر نوجوان، ایون کہ ہماری پوری سوسائٹی میں
1% یا 2% ایسے لوگ ہوں گے جو نیگیٹو نہیں ہیں، سب کے سب نیگیٹو ہیں۔ وہ کہا جاتا ہے کہ بلیک مائنڈ از اے ڈیول مائنڈ، یہ بھی کس حد تک ٹھیک ہے۔ جب ہم کچھ نہیں کرتے تو ظاہر ہے خالی دماغ ہوتا ہے، تو پھر اس کو جہاں مرضی لے جائیں یا جس طرح مرضی استعمال کریں میں ہوگا۔ یا بندے جب ہارتا ہے، بار بار ہارتا ہے، کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ہار رہا ہوتا ہے، پھر بھی نیگیٹیوٹی جو ہے وہ اندر پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اس کا علاج یا اس کی ٹریٹمنٹ ایک ہی ہے، اگر آپ اس کے خلاف سخت سٹینڈ لیتے ہیں یا اس کے خلاف آپ ریزسٹنس کرتے ہیں تو آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اس کا اسلامک پرسپیکٹو دیکھیں تو قرآن پاک میں ہے کہ ہر مشکل کے بعد ہمیشہ آسانی ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے ہمیں ایک سٹیپ تو ہم عبور کر چکے ہیں، اب نیکسٹ سٹیپ ہے، تو نیکسٹ سٹیپ اس کا مطلب ہے آسانی ہے، مشکل تو ہم عبور کر چکے۔ لیکن ایک گھبرانے کی ایک اور بھی چیز ہے، اللہ تعالیٰ بالکل کہتا ہے، قرآن پاک میں کہتا ہے کہ انسان خسارے میں ہے، انسان کمزور ہے، مطلب انسان غلطی کرے گا، لیکن غلطی کو سیٹ کرنے کے لیے بھی چیزیں ہیں کہ آپ اللہ سے مدد مانگو۔ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ مجھ سے اے میرا بندہ مجھ سے مدد مانگ، اور وہ جب وہ مدد دیتا ہے تو کسی اور کی ہمیں مدد لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ہمیں اس پہ یقین تو کرنا ہوگا نا۔ یقین جو ہے وہ ہمارے اعتماد کو، ہمارے کانفیڈنس کو، ہماری نیگیٹیوٹی کو دور کرے گا۔ اسی لیے ہم ہر بات پہ نیگیٹو سوچتے ہیں، نیگیٹو تھاٹس آتے ہیں ہمارے اندر، کیونکہ ہم مینٹلی طور پہ ویک ہیں اور ہم اس کو اس طرح سے ڈیل نہیں کر پاتے جس طرح اس کو کرنا چاہیے۔ لہٰذا نیگیٹیوٹی کا ایک ہی طریقہ ہے، یونیفارم نالج۔ اگر ہمارے پاس یونیفارم نالج ہے تو نیگیٹیوٹی نہیں ہوگی۔ میرا نام آریہ ظفر، اس ٹاپک پہ آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں، وہ اسکول گروپ پہ۔ ایسا ہوتا ہے کہ کلاس میں جو ہے وہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے گروپس بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ صرف اپنے گروپ سے ہی باتیں کرتے ہیں اور کسی سے بات نہیں کرتے۔ ایک دفعہ میرے ساتھ ایسا ہوا تھا کہ میں جب لنچ ٹائم میں تھی، دوست تھی، مطلب ہم لوگ گروپ نہیں تھے، ٹھیک ہے، میری جو دوست تھی وہ اس کو لنچ لانا بھول گئی تھی، تو میرے پاس، میں دیکھ رہی تھی لیکن میں نے تو اپنا لنچ کھا لیا تھا، اس لیے میرے پاس نہیں تھا۔ اسے جب دوسرے گروپ سے کہا کہ اس کے پاس لنچ نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم سے کیوں لے رہی ہو، اپنے گروپ سے لو۔ تو اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں کچھ چیزوں کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے کہ گروپ نہیں بنانے چاہیے، اور کیئرنگ، یہ دونوں چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں کلاس میں، کیونکہ ہم سب پوری کلاس جو ہے وہ گروپ کی طرح ہی ہوتی ہے۔ تھینک یو۔ My name is Shigupta Bashir and I am the founder of Kidiness۔ کتابیں پڑھنا کتنا ضروری ہے؟ ڈاکٹر عارفہ سعیدہ کہتی ہیں کہ کتابیں آدمی کو انسان بناتی ہیں، اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ آپ جب اچھا پڑھتے ہیں تو اچھا بولتے ہیں، آپ اچھا پڑھتے ہیں تو آپ اچھا لکھتے ہیں، آپ اچھا پڑھتے ہیں تو آپ اچھا سوچتے ہیں۔ کتابیں آپ کی امیجنیشن پاور تو اسٹرانگ کرتی ہیں، لیکن آپ کی سٹریس، آپ کے ڈپریشن، تمام چیزیں ریلیو کرتی ہیں۔ پاکستان میں تقریباً 75% جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ صرف نصاب کی کتابیں پڑھتے ہیں، غیر نصابی کتابیں نہیں پڑھتے۔ اور اگر آپ غیر نصابی کتابیں نہیں پڑھیں گے تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری تاریخ کیسی تھی، ہماری تاریخ میں کیا ہے، دنیا کی عظیم قوموں نے ترقی کیسے کی، اور آج سے 50 سال کے بعد، 50 سال چلے رہنے دیں، آج سے 25 سال کے بعد آپ کے پاس بتانے کے لیے کیا ہوگا کہ ہمارا ماضی کیسا تھا، ہمارا حال کیسا ہے، ہمارا مستقبل کیسا ہوگا۔ آپ کتابیں پڑھیں گے، آپ کو پتہ چلے گا الیگزینڈر دی گریٹ کون تھا، آپ کو پتہ چلے گا پیٹر دی گریٹ کون تھا، آپ کو پتہ چلے گا فلاسفی کہاں سے آئی، آپ کو ہر چیز پتہ چلے گی۔ اور اس کے علاوہ کتابیں پڑھنے کے تو خیر بہت سے فائدے ہیں، لیکن اس میں سے چند ایک فائدے یہ بھی ہیں کہ کتابیں آپ کو اچھا سوچنا، اچھا سمجھنا سکھاتی ہیں۔ کتابیں آپ کو ان وادیوں کی، ان ملکوں کی،
उन जगहों की सैर भी कराती हैं जिनका तस्वर आप अपने ख्वाबों में भी नहीं कर सकते। तो इसलिए किताबें पढ़ने की हैबिट बनाएं। आप अगर आप किताबें नहीं पढ़ते, आप इनिशिएटिव लें। ज़रूरी नहीं है कि आप बचपन से किताबें पढ़ते हो, ज़रूरी ये है कि आपने इनिशिएटिव लेना है कि मैंने किताब पढ़नी है। बहुत शुक्रिया। मुझे कहते हैं हिरानस। मैं जिस हवाले से बात करना चाहती हूँ वो है लेग पुलिंग, टांग खींचना। ये है कि अगर आप किसी की कोई चीज़ देखते हैं और आपको वो चीज़ पसंद आती है, आपको वो चीज़ अच्छी लगती है और आपको उसे फॉलो करना है, तो आपको चाहिए कि आप उस बंदे की तारीफ़ करें, आप उस बंदे को अप्रिशिएट करें जिस बंदे से आप ये चीज़ को पिक कर रहे हैं, ना कि आप वो चीज़ पिक करें, उस चीज़ को आप करें और फिर आगे उसी बंदे हैं, हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो सब कुछ कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप अगले बंदे को अप्रिशिएट नहीं कर सकते, आप अगले बंदे की हौसला अफजाई नहीं कर सकते। आपको चाहिए आप अगले बंदे को अप्रिशिएट करें ताकि वो आगे जाके और अच्छे काम करें। इससे सिर्फ एक बंदा नहीं सुधरेगा, इससे हमारा पूरा माशरा सुधर जाएगा। क्योंकि जहाँ आप एक बंदे की तारीफ़ करते हैं वो अच्छा करेगा, उसको देख के आप कोई चीज़ पिक करते हैं, आपको देख के अगला कोई बंदा चीज़ पिक करता है, तो इससे हमारा पूरा माशरा सुधर जाएगा। जो में भी ये चीज़ पाई जाती है कि हर बच्चा मैं की दौड़ में लगा हुआ है। और दूसरी बात ये है कि हम हर बंदे के मरने का इंतज़ार करते हैं। ये बात सोचती हूँ कि जो बंदा मर जाता है उस बंदे में क्या कभी कोई बुराई नहीं थी, और जीते जी किसी बंदे में अच्छाई नहीं। यहाँ तक ये बात समझ में आई है, अभी तक मुझे समझ में आया है कि हमारे अंदर इतना हौसला नहीं है कि हम अगले बंदे की तारीफ़ कर सकें। हाँ, हमारे अंदर ये ज़रूर है कि हम चीट करें उसे, हम उसकी चीटिंग करें, हम उसकी नकल करें, हम उसकी तरह चलें, हम उसकी हर चीज़ को पिक करें, लेकिन हमारे अंदर इतना हौसला नहीं कि हम उस बंदे की भी तारीफ़ करें जिस बंदे ने हमें वो चीज़ सिखाई है, जिस बंदे को हम देख के सीख रहे हैं। बस जो लोग मुझे देख रहे हैं, बस मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ लोगों की जीते जी तारीफ़ करना सीखें, ना कि उनके मरने की। अस्सलाम वालेकुम, आई एम वकास इशू, जो कि it has started to take off very slowly in our society. Can be between wife and husband, or sister and brother, mother and father, in every field of life. इसका it has a role to play in it. So commitment is something that creates a good bond, sense of responsibility एक इंसान के अंदर, जो कि मतलब आजकल लोगों में बहुत लैक करना शुरू हो गया है, एंड इट हैज़ स्लोली स्टार्टेड टू टेक ओवर आवर सोसाइटी। लोग कमिटमेंट कर लेते हैं कोई भी टास्क पूरा करने की, कोई भी किसी भी रिलेशन में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरा करने की, एंड येट दे डोंट टेक इट सीरियसली टू फुलफिल दैट कमिटमेंट। अब मैं ऐसा भी नहीं कहना चाहता कि दूसरों को नसीहत खुद मियाँ फसीहत वाला हिसाब। एट टाइम्स आई ऑल्सो डू द सेम, लेकिन अगर इसको देखा जाए एथिकली ये चीज़ ठीक नहीं है। बहुत जगह मैं भी कमिटमेंट कर लेता हूँ, बट ड्यू टू सर्कमस्टांसेस और सिचुएशंस, नेचुरली और नॉट नेचुरली, अनइंटेंशनल भी होता है, नहीं है। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भी ये चीज़ बहुत गलत है, क्योंकि इस्लाम में कहा गया है कि जो भी अहद किया जाए उसको पूरा किया जाए। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि लोग कंसिडर इतनी बड़ी नहीं करते। एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इट इज़ नॉट गुड। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है राफ़े, मैं 11 साल का हूँ, मैं लाहौर में रहता हूँ। तो आज जिस पर हम बात करने जा रहे हैं वो है कूड़ा। जैसे अक्सर लोग गाड़ी से बाहर, घर से बाहर, स्कूल में कहीं भी फेंक के चले जाते हैं, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे हमारा पहला पॉइंट है स्कूल, तो स्कूल में बच्चे कहीं भी अगर टीचर ना देख रही हों तो वो कहीं भी फेंक देते हैं और दूसरे पे इल्ज़ाम लगा देते हैं, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमारा दूसरा पॉइंट है गाड़ी। जो अक्सर आप लोग देखते होंगे कि हर कोई रैपर में कोई भी चीज़ खाकर उसका रैपर गाड़ी से बाहर फेंक देता है और फिर दूसरों को गाड़ी चलाने में बहुत मुश्किल होती है, तो उनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है घर। और अक्सर आप लोग देखते होंगे कि हर कोई घर में से कूड़ा फेंक देता है और फिर उठाता भी नहीं है, और फिर वो जो मज़दूर आते हैं फिर उनको इतनी मेहनत से उठाना पड़ता है, फिर वो लेके जाते हैं। तो हर कोई
घर वाले, गाड़ी वाले, स्कूल के बच्चे आज से ये बात सीख लें कि कभी भी हमें गाड़ी से बाहर, घर से बाहर कहीं भी कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए. Hello and Assalamu alaikum everyone. My name is Myra Razak. I'm an environmental engineer. As we all know کہ رمضان جو ہے وہ within a few days آ رہا ہے اور رمضان میں جو ہے ہم بہت چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں, ہم بہت زیادہ نیکیاں کرتے ہیں اور اچھے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک اچھا کام جو میں آپ سب کو سجیسٹ کرنا چاہوں گی اور جو میں پرسنلی خود بھی کروں گی وہ یہ ہے کہ آپ ایک درخت لگائیں. ہر ایک انسان اگر ایک درخت لگائے گا تو ہمارا پاکستان بہت زیادہ گرین ہو جائے گا اور یہ صدقہ جاریہ بھی ہے. ود ان نیکسٹ 10 to 20 years who knows if we will be alive or not, but we will leave something on the earth that would benefit the human beings as well as animals. اور یہ ایک ہمارے لیے ثواب کا بھی باعث بنے گا. تو I urge you all to plant at least one tree this Ramzan. Thank you very much. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام جواد علم انصاری ہے اور میں بیسیکلی لاہور سے بلانگ کرتا ہوں اور بائی پروفیشن میں ایک پارٹ ٹائم ٹیچر بھی ہوں اور میرا ایک اپنا ایک اسٹارٹ اپ بھی ہے. سو میری جو آج کی آبزرویشن ہے, لائک میرا جو کام ہے وہ تھوڑا بہت ٹریولنگ کا بھی ہے. تو میں نے جو چیز آبزرو یہ کی ہے کہ لائک سٹیز کے درمیان میں جو ایک ڈسکریمنیشن ہے, لائک پنجاب کے ہی اندر اگر ہم ڈسکس کریں تو وہ بہت زیادہ ڈسکریمنیشن ہے. لائک لاہور کو اگر ہم دیکھیں دوسرے سٹیز سے تو لوگوں کے دلوں میں اور لوگوں کے جو ہے آپ کے مائنڈ میں ایک چیز ہے کہ یار کہ اس شہر کو زیادہ ڈیولپ کر دیا اور اس شہر کو زیادہ ڈیولپ نہیں کر دیا. اور اگر ہم بات کریں لاہور سے, لائک پنجاب کی ادر پروونس سے, لائک اگر ہم کراچی کو ہی دیکھ لیں تو وہ ایک بہت زیادہ ڈسکریمنیشن ہے. لائک ایک بزنس ہب ہونے کے حوالے سے وہ اتنا ہی زیادہ بیکورڈ ہوتا جا رہا ہے. اور یہاں اگر ہم پنجاب کی سائڈ پہ آ جائیں تو پنجاب میں لاہور زیادہ ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے. تو میرا آج کا جو پیس میسج ہے وہ یہ ہے کہ ایکولی ڈسٹریبیوشن ہونی چاہیے. لائک لوگوں کے دلوں میں یہ نہ ہو کہ یار ہم نے وہ لوگ زیادہ پروگریس کر گئے, ہم لوگ نہیں کر گئے. اور لیکلی لوگوں کو جو ہے ڈیولپ کرنا چاہیے, ایکولی سٹیز کو ڈیولپ کرنا چاہیے. میرا نام نجیب اللہ محمد ہے اور میرا تعلق قبائلی ضلع محمد سابقہ فاٹا سے ہے. میں اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ ایک سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہوں اور مشال لائبریری کے نام سے رضاکارانہ طور پر محمد ایجنسی یعنی ضلع محمد میں ایک لائبریری 2014 سے چلا رہا ہوں. اور یہ بالکل فری آف کاسٹ ہے, یعنی بالکل فری آف کاسٹ علم کی روشنی وہاں کے نوجوانوں اور وہاں کے بچوں, وہاں کے لوگوں کو دے رہی ہے. اور یہ سابقہ فاٹا کی پہلی پبلک لائبریری ہے. میرا یہ ایک چھوٹا سا پیغام ہے, میسیج ہے کہ بحیثیت پاکستانی ہم اپنے علاقے میں جو موجود ہے ہمارے آس پاس انتہائی غریب اور یتیم بچوں کا خصوصی خیال رکھے اور اسپیشلی ان کی تعلیم پر توجہ دے. ان کو کم از کم سرکاری اسکولوں میں, اپنے علاقے کے سرکاری اسکولوں میں داخل کرا کہ ان کے سالانہ خرچہ, یعنی سرکاری اسکولوں میں تو فیسیں نہیں ہوتی لیکن ان کے سالانہ خرچہ, ان کے کپڑے ہو گئے, شوز ہو گئے, اسکول کے لیے کتابیں ہو گئے اور اسٹیشنری بیگ وغیرہ کا انتظام کرے. اگر ہم بحیثیت پاکستانی, بحیثیت اپنے پڑوسی کا خیال اور بحیثیت انسانیت کے ناطے اگر ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں, کیونکہ اکثر یہاں پر جو یہ اس طرح کے بچے ہیں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے تعلیم جیسے روشنی سے محروم رہ جاتے ہیں. تو میرے خیال میں تعلیم کی شرح بھی اس سے بہتر ہو جائے گی اور کرائمز بھی اسی سے ہی کاؤنٹر کر سکتے ہیں, چونکہ اکثر اسی طرح کے بچے بڑے ہو کے زیادہ تر کرمنلز بن جاتے ہیں, نشوں وغیرہ کی طرف آ جاتے ہیں, کم عمری میں نشوں کی طرف اور چوری وغیرہ میں اکثر پائے جاتے, ان کو مس یوز کیا جاتا ہے مختلف لوگوں کی طرف سے. تو اگر بحیثیتی قوم, بحیثیتی پاکستانی ہم یہ سوچ لیں کہ ان بچوں کا بھی اتنا ہی حق ہے اور ہمارے اوپر, تو ایک دن یعنی اللہ تعالیٰ اگر ہم سے پوچھے بھی کہ
کیوں ان لوگوں کے لیے کام نہیں کیا؟ اگر ہم سپورٹ بھی کر سکتے ہیں تو کم از کم یہ تو ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو کے سامنے اگر ہم ایک دن پیش بھی ہو تو ہم کم از کم اپنا حق ادا کرتے ہوئے پیش ہو جائے. تو اس سے ہمارا ملک اور قوم، معاشرہ، ہمارے اپنے گاؤں، ہمارے اپنے لوگ ترقی بھی کر جائیں گے، اور اس سے بہت بڑے پازیٹیو چینج بھی آ سکتا ہے سوسائٹی میں، معاشرے میں. اور ہمیں بحیثیت پاکستانی یہ کر دینا چاہیے جتنا ہم کر سکتے. اگر ایک اسٹوڈنٹ بھی ہم سپورٹ کرے، اڈاپٹ کرے اسی طرح کے سرکاری اسکولوں میں ان کے داخلے کروائے، اور جہاں پر سرکاری اسکولز میں اساتذہ نہیں ہے یا فنکشنل نہیں ہے تو ہم بحیثیت قوم یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کے لیے آواز اٹھائے اور ان کی تعلیم کی بہتری کے لیے ہم اپنا چھوٹا سا بھی رول پلے کریں تو یہ بہت بڑا چینج ہوگا. تھینک یو.